तुम्हारा पीर कामिल है, सवाल ने कहा, वरना इस जंगल बियाबान में शायद ही कोई आदमी रास्ते से न भटक जाता हो। क्या तुम गुज़श्ता रात सफ़र में ही थे? हाँ भाई, सगीर ने जवाब दिया। हमने रात इस तूफ़ान में आसमान तले बैठकर गुजारी है। हम तो समझ गए थे कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। दरख्तों के टहन टूट टूट कर गिर रहे थे। फिर तुम्हारी मुराद इसी पीर के दरबार में पूरी होगी, सवाल ने कहा। इस तूफ़ान में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मैंने पीछे एक मरा हुआ रीछ और 5-6 मरे हुए बंदर देखे हैं। ये रात के तूफान में मरे हैं। तुम दोनों इसलिए बचे रहे कि तुम्हारा पीर पहुंच वाला है। तुम बिल्कुल सीधे रास्ते पर जा रहे हो। 10-12 कदम और जाओगे तो तुम्हें पक्की सड़क मिल जाएगी। अगर बाकी सफ़र बस पर करना चाहो तो इस सड़क पर बसें आती जाती रहती हैं। अगर पैदल ही जाना हो तो सड़क पर न चल पड़ना, लंबा चक्कर पड़ जाएगा। सड़क पार करके नाक की सीध में पैदल चलते जाना। तुम्हारी हिम्मत है कि इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हो। हिम्मत तो तुम्हारी इस घर वाली की है जो औरत ज़ात होकर मर्दों की तरह तुम्हारे साथ ये कठिन मुसाफिर तय कर रही है। मैं तो तुम्हें साधु संत समझा था। मेरी दाढ़ी और सर के लंबे बालों से यही शक होता है, सगीर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और बुजुर्ग के कहने पर यह मन्नत मानी थी कि 1 साल तक दाढ़ी मूंडना, ना सर के बाल कटवाना और इसी हुलिये में पीर साहब के यहाँ हाजिरी देना। सगीर बोल ही रहा था और इस शख्स की ज़हन का जायजा भी ले रहा था जिसके साथ 2-3 थैले बंधे हुए थे। सगीर को ख्याल आया कि इसके पास खाने को कुछ ज़रूर होगा। सिर्फ एक मुश्किल पेश आ रही है, सगीर ने कहा। खाने का बंदोबस्त साथ लाए थे लेकिन रात के तूफान में वो पोटली कहीं गिरी और बह गई। मुझे अपना तो कोई गम नहीं, भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर इसे और अपने आप को ये तसल्ली देता हूँ कि जिस पीर के दरबार में हाजिरी देने जा रहा हूँ खाने के लिए भी कुछ भेज देगा। खाने के लिए मुझसे ले लो, सवार ने घोड़ी की ज़ैन के साथ बंधे हुए एक थैले में हाथ डालकर कहा। मैं तुम्हें रोटी या पराठे तो नहीं खिला सकता। भुने हुए चने और गुड़ है। तुम्हारा सफ़र लंबा है, थैली ही साथ ले जाओ। इसने थैले में से एक थैली निकाल कर सगीर को दी। सगीर ने थैली खोली तो इसमें कमोबेश आधा किलो भुने हुए सूखे चने थे और गुड़ की छोटी छोटी ढेलियाँ भी थीं। सवार ने बताया कि इसकी बेटी दूर के गांव में ब्याही हुई है। वो बेटी से मिलने जा रहा है। कहता था कि वो चने और गुड़ साथ ले लेता है। कोई ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मौसम बिगड़ जाए तो रास्ते में रुकना पड़ता है, इसलिए वो खुद चने और गुड़ साथ ले लेता है। तुम्हारे पास तो घोड़ी है, सगीर ने सवार से कहा। तुम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओगे। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है, बेहतर है हम पैदल चल पड़ें। हाँ भाई, सवार ने कहा। तुम चल पड़ो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मेरा एक काम कर देना, अपने पीर साहब से कहना कि तुम्हें एक बच्चा दे दे और मेरी तरफ से कहना कि इस शख्स के लिए दुआ करें कि इसकी बीवी कोई और बच्चा पैदा न करे। मेरे 8 बच्चे हैं और नवा बच्चा 3 महीनों बाद आ रहा है। मेरी बीवी हर 1.5 साल बाद एक बच्चा पैदा करती है। पीर साहब से कहना कि मेरे हिस्से का बच्चा तुम्हें दे दें, ये दुआ ज़रूर करवाना। सवार हंसते हंसते घोड़ी पर सवार हुआ और लगाम को झटका दिया। घोड़ी अपने रास्ते पर और सगीर और दिलजीत कौर अपने रास्ते पर चल पड़े। देखा दिलजीत कौर, सगीर ने कहा, मैंने कहा था ना कि जब खुदा ने हमें शैतान से बचाया है तो वो खाने का बंदोबस्त भी कर देगा। और जल्दी चलो और चने खाती चलो। गुड़ और चनों ने इनके पेट तो भर दिए और यूं भूख का मसला हल हो गया, लेकिन प्यास भड़काई तो पीने का पानी नहीं था। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, जगह जगह पानी रुका हुआ था, लेकिन वो इस कदर गदला था कि पिया नहीं जा सकता था। दरख्तों और पौधों के पत्तों पर अभी तक बारिश के कतरे रुके हुए थे। दोनों ने इन पत्तों को चूस चूस कर प्यास की आग बुझाई। वहाँ दूर दूर 4 घरों का गांव भी नजर नहीं आता था। चलते चलते एक और रात आ गई। ये इलाका ऐसा था जिसमें कोई गार या गुफ नहीं मिल सकती थी। वो खुले आसमान के तले बैठ गए और वहीं लेटे और थके हुए इतने थे कि फौरन ही गहरी नींद में चले गए। ये रात खैरियत से गुजर गई। मौसम को भी इन पर रहम आ गया। सुबह उस वक़्त आँख खुली जब सूरज दरख्तों के ऊपर आ गया था। वो उठे और दोबारा चल पड़े। ये इलाका किसी पहलू दुश्वार गुजार नहीं था। छोटी मोटी टेकरियाँ थी लेकिन खासी दूर दूर थी। दरख्तों की बहुतायत थी और बरसात के मौसम की वजह से हर सू हरियाली ही हरियाली थी। एक बात बताओ, दिलजीत कौर ने सगीर से पूछा, जलंधर पहुंचकर बाल कटवा लोगे? दाढ़ी भी छोटी करा लेना, बल्कि साफ ही करा देना। हमारे हुलिये तो बिल्कुल बिगड़ गए हैं। तुम्हारा ये वहम है, सगीर ने कहा। तुम्हारा हुलिया अब ठीक हुआ है। हुलिया तो तुम्हारा इस बदबख्त रमेश चंद्र ने बिगाड़ा था, तुम्हें बना सवार कर रखता था। अब अपना चेहरा और अपनी हालत देखना, ये तुम्हारा कुदरती रूप है। अब तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हारे बाल बारिश में धुल कर निखर आए हैं। इंसान का असल रूप यही होता है। क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? दिलजीत कौर ने पूछा।
ہاں کیوں نہیں، صغیر نے جواب دیا۔ میری ایک بات مانو گے، دلجیت کور نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ زندہ رہوں گی تو زندگی مایوسی اور اداسی میں گزر جائے گی۔ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلنا اور وہاں جا کر میں مسلمان ہو جاؤں گی، پھر میرے ساتھ شادی کر لینا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکتی کہ تمہاری ذات میں کوئی جادو ہے جس کا مجھ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ذات تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھو دلجیت کور، صغیر نے کہا، میں نے کہا ہے کہ تم اچھی لگتی ہو۔ یہ کب کہا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں؟ اسے انسانی ہمدردی یا نیکی سمجھو کہ میں تمہیں جہنم سے نکال کر تمہارے گھر لے جا رہا ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے اس حسین چہرے اور اتنے دلکش جسم کے ساتھ میں نے ذرا سی بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے راستے جدا ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ دلجیت کور صغیر کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ صغیر کی بات سن کر اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ چند قدم آگے جا کر صغیر نے دلجیت کور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب صغیر نے آگے ہو کر اسے روک لیا۔ کیوں دلجیت کور؟ صغیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اوپر کیا۔ اور یہ آنسو کیوں؟ کیا تم پھر اسی بات پر آ گئی ہو؟ نہیں، دلجیت کور نے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک کر کہا، مجھے اس وقت جسم نہ سمجھو۔ تم نے میرے جسم کو مار ڈالا اور میری روح کو زندہ کر دیا ہے۔ سوچتی ہوں مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے جن لوگوں سے نفرت تھی وہ میرے ساتھ کھل کھیلتے رہے، اور جس کی محبت دل میں پیدا ہوئی ہے وہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ صغیر نے اپنے بازو پھیلا کر دلجیت کور کے گرد لپیٹ دیے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں کسی اور دنیا کا بندہ ہوں دلجیت کور، صغیر نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا میں تمہیں اس وجہ سے قبول نہیں کر رہا کہ نہ جانے تم کتنے مردوں کے پاس رہی ہو۔ میں خود ایک ناپاک اور گناہگار بندہ ہوں۔ میں کسی کو گناہگار کہہ ہی نہیں سکتا۔ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا تو تمہارے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ ایک دھماکے نے دونوں کو چونکا دیا، بلکہ وہ بدک کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ دھماکہ کچھ دور ہوا تھا اور یہ رائفل یا شکاری بندوق کا تھا۔ فوراً بعد ایسا ہی ایک اور دھماکہ ہوا۔ دلجیت کور نے سوالیہ نگاہوں سے صغیر کو دیکھا تو صغیر نے اسے بتایا کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص شکار کھیل رہا ہو، بہرحال کچھ خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ یہ دھماکے کہاں ہوئے ہیں۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں ذرا اونچی اور قریب قریب ہو گئی تھیں اور درخت زیادہ تھے۔ سرکنڈوں جیسی لمبی گھاس بھی تھی۔ صغیر دلجیت کور کو ساتھ لے کر آگے کو چل پڑا۔ یاد رکھنا دلجیت کور، صغیر نے کہا، یہ نہ بھولنا کہ اپنے آپ کو میری بیوی ظاہر کرنا۔ کوئی اور جھوٹ بولنا پڑا تو وہ میں بول لوں گا۔ تم بالکل خاموش رہنا، جیسے بیویاں خاوندوں کی موجودگی میں چپ رہتی ہیں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دونوں چلتے گئے۔ اب کہ رائفل فائر ہوئی تو پتہ چلتا تھا کہ زیادہ دور نہیں، کچھ اور آگے گئے تو ایک اونچی ٹیکری راستے میں آ گئی۔ اس کے دامن کے ساتھ چلتے چلتے جہاں ٹیکری ختم ہوئی وہاں سے مڑے اور سیدھا راستہ چلنے لگے۔ اس سے آگے کا علاقہ تو بہت ہی خوبصورت اور دل نشیں تھا۔ وہاں سبزہ تو تھا لیکن درخت بالکل مختلف اقسام کے تھے جو بڑے اچھے لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی پکنک سپاٹ ہو۔ ایک ٹیکری بائیں طرف تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ اس کے دامن میں ہاتھی گھاس تھی جو خاصی اونچی تھی۔ صغیر اور دلجیت کور آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ ذرا ہی آگے گئے ہوں گے کہ بائیں طرف والی ٹیکری کے پیچھے پھر رائفل یا بندوق فائر ہوئی، اور جس درخت کے نیچے سے صغیر اور دلجیت کور گزر رہے تھے اس درخت میں سے ایک جنگلی کبوتر ان کے سامنے آ گرا۔ دونوں تڑپتے ہوئے کبوتر کے قریب سے گزر گئے اور کچھ آگے جا کر بائیں طرف دیکھا۔ ایک خوبرو نوجوان ہاتھ میں دونالی بندوق لیے کبوتر اٹھانے آ رہا تھا۔ صغیر نے اس کی طرف دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور اپنے دھیان آگے کو چلتا گیا۔ اس کا اور دلجیت کور کا حلیہ ایسا تھا جیسے کسی دور دراز دیہات کے رہنے والے اور بڑی ہی چھوٹی ذات کے لوگ ہوں۔ کیچڑ اور گدرے پانی میں سے گزرنے کی وجہ سے ان کے کپڑوں کا اصلی رنگ رہا ہی نہیں تھا۔ صغیر کے لمبے بالوں اور داڑھی کا حلیہ بھی ایسا تھا جیسے کوئی مزدور پیشہ اور بہت ہی غریب آدمی ہو۔ دلجیت کور کا کپڑوں کے لحاظ سے تو حلیہ بڑا ہی گیا گزرا تھا، لیکن اس کا جسم اور اس کا چہرہ اپنی جاذبیت اور کشش کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوڑ کر آؤ اے لڑکے، بندوق والے لڑکے نے بلند آواز سے کہا، آؤ ہمیں ہرنی دکھاؤ۔ تین لڑکے جو نہ جانے کہاں بیٹھے تھے دوڑتے آئے اور بندوق والے لڑکے کے قریب جا پہنچے۔ وہ سب نوجوان تھے، ان کی عمریں 17، 18 سے 20 سال تک ہوں گی اور سب امیر زادے لگتے تھے۔ بندوق والے لڑکے نے دلجیت کور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی جا رہی ہے۔ چاروں صغیر اور دلجیت کور کی طرف چل پڑے۔ ایک اور لڑکے کے پاس ایک نالی کی شکاری بندوق تھی۔ صغیر نے دیکھا کہ ذرا ہی پرے ایک جیپ کھڑی تھی۔
اس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکے امیر کبیر خاندانوں کے ہیں اور یہ یقیناً مسلمان ہوں گے۔ ہندو اتنے زندہ دل اور عیش پرست نہیں ہو سکتے۔ صغیر جان گیا کہ یہ لڑکے دلجیت کور کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ انہیں تنگ کریں گے۔ اتنی سی بات تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ لڑکے اسے غریب اور کمزاد آدمی سمجھ بیٹھے ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ بھی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ امیر زادے اسے گولی مار کر یہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے اور انہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر دلجیت کور کو خراب کر کے جنگل میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ صغیر نے ڈرنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہیں کس طرح سنبھالے گا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ چاروں نوجوان ہیں اور ان کے پاس 2 بندوقیں ہیں۔ دلجیت کور نے صغیر سے کہا کہ تیز چلو، یہ کم وقت لڑکے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ صغیر نے اسے کہا کہ وہ بندوقوں سے نہ ڈرے، قریب آئے تو پہلا حملہ وہ خود کرے گا۔ پھر دلجیت کور لڑکوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح صغیر نے سرگوشیوں میں دلجیت کور کو ضروری ہدایات دی۔ بڑی خوبصورت ہرنی ہے، ایک لڑکے نے قریب آ کر کہا۔ نہیں یار، یہ تو مورنی ہے، دوسرے نے دلجیت کور کے پہلو میں آ کر کہا۔ سائیں بادشاہ، 2 نالی بندوق والے نے صغیر کے قریب آ کر کہا، اس ہرنی کا کیا لوگے؟ نقد لے لو۔ ایک نالی بندوق والا لڑکا صغیر کے پہلو کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آؤ بڑا زبردست کھانا کھلائیں گے۔ صغیر یہی چاہتا تھا کہ بندوق والے لڑکے اس کے قریب آ جائیں۔ اس کی خواہش کے عین مطابق ایک دائیں اور دوسرا بائیں پہلو پر آ گیا۔ صغیر نے بائیں ہاتھ کا مکہ دائیں نالی بندوق والے کے منہ پر پوری طاقت سے مارا اور 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا۔ پلک جھپکتے دائیں ہاتھ کا ایسا ہی مکہ بائیں طرف والے لڑکے کے منہ پر مارا۔ دونوں کی بندوقیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور دونوں کئی قدم پیچھے کو پیٹھ کے بل گرے تھے۔ صغیر نے ایک ہی جست میں 2 نالی بندوق اٹھا لی۔ ادھر دیکھا ایک اور لڑکا بندوق اٹھانے کو جھکا تھا۔ صغیر نے گرج کر کہا، بندوق کو ہاتھ نہ لگانا، گولی مار دوں گا۔ وہ لڑکا فوراً سیدھا ہو گیا۔ وہ بندوق اٹھا لو دلجیت کور، صغیر نے کہا، ان میں سے کوئی بھی ہلے یا بولے اسے گولی مار دو۔ مکے کھا کر گرنے والے دونوں لڑکے اٹھے۔ اس نے صغیر پر روب گانٹھنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ بندوق اس کے حوالے کر دے۔ وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا لگتا تھا اور غالباً اسے یہ توقع تھی کہ جنگل میں بھی اس کے باپ کا روب چلے گا۔ وہ ابھی محسوس نہیں کر سکا تھا کہ صغیر اب جنگل میں جنگل ہی کا قانون چلا رہا تھا۔ صغیر نے اس قسم کی لڑائی کی ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ روب گانٹھنے والا لڑکا بڑے روب سے اس کے قریب آیا تو صغیر نے بندوق کے بٹ کے پیچھے کوہنی رکھ کر بٹ بڑی زور سے اس کے منہ پر مارا۔ لڑکا پھر 3-4 قدم پیچھے ہٹتا ہٹتا گر پڑا اور منہ پر وہاں ہاتھ رکھ لیا جہاں بٹ کی ضرب پڑی تھی۔ ایسی ضرب طاقتور آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو نئے دور کا لاغر سا لڑکا تھا۔ صغیر نے دونوں بندوقیں کھول کر دیکھی۔ 2 نالی بندوق کے ایک نالی میں کارتوس پڑا تھا اور دوسری نالی والا کارتوس فائر ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے اسی کارتوس سے کبوتر مارا تھا۔ ایک نالی بندوق میں بھی تو کارتوس تھا۔ صغیر نے ایک بندوق اپنی ایک بغل اور دوسری بغل میں رکھ لی، انگلیاں ٹریگروں میں رکھی اور نالیاں لڑکوں کی طرف کر دیں۔ سب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، صغیر نے بڑی باروب آواز میں کہا۔ میں چاروں کو مار ڈالوں گا اور جیپ لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤں گا۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں میں کون ہوں۔ خوفزدگی کا بڑا گہرا تاثر ایک ہی جیسا چاروں لڑکوں کے چہروں پر آ گیا۔ جس لڑکے کے منہ پر صغیر نے گھونسا مارا تھا اس کے چہرے پر نیلا ابھار ظاہر ہونے لگا تھا۔ ایک نالی بندوق والے لڑکے کے منہ پر صغیر نے گھونسا بھی مارا اور بعد میں بندوق کا بٹ بھی مارا تھا۔ اس کے چہرے پر نیلے رنگ کی سوجن صاف ابھر آئی تھی اور ابھی اسے اور زیادہ ابھرنا تھا۔ اس کے درد کی شدت کا اندازہ اس کی آنسوں سے ہو رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہے جا رہے تھے۔ وہاں چلو جہاں تم بیٹھے تھے، صغیر نے کہا، اور وہ کھانا مجھے دکھاؤ جو تم کہتے تھے کہ مجھے دو گے۔ لڑکے سدھائے ہوئے بندروں کی طرح اس طرف چل پڑے۔ صغیر اور دلجیت کور ان کے پیچھے گئے۔ ذرا ہی پرے جا کر وہ رکے۔ وہ تو اور ہی زیادہ خوبصورت جگہ تھی۔ چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا جس کا پانی شفاف تھا۔ وہاں انہوں نے دری بچھا رکھی تھی۔ لڑکوں نے بڑی تیزی سے کھانا دری پر رکھ دیا۔ 2 تھرماس بوتلیں تھیں جن میں چائے تھی۔ جب انہوں نے کھانا کھولا تو صغیر حیران تو نہ ہوا لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے امیر خاندانوں کے لڑکے ہیں۔ ایک تو روسٹ مرغی تھی اور دوسرا سالن بھنے ہوئے گوشت کا تھا۔ روٹیاں بھی تھیں۔ صغیر نے دلجیت کور کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ کھانا کھا لے۔ دونوں بھوکے تھے۔ کھانے لگے تو کھاتے ہی چلے گئے لیکن اتنا زیادہ کھانا وہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اپنے متعلق آپ کچھ بتانا گوارا کریں گے؟ ایک لڑکے نے ڈری ڈری سی آواز میں کہا۔ آپ یقیناً وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھے تھے۔ میں اپنے ان دوستوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ صغیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جواب دینے کے بجائے وہ کھانے میں لگا رہا۔ گستاخی معاف، ایک اور لڑکا بولا۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس علاقے کے کوئی مشہور ڈاکو تو نہیں؟
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس قدر تیزی سے ہم دو جوانوں کے ہاتھوں سے بندوقیں لے لی ہیں اور ہم سب پر غالب آ گئے ہیں، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ معمولی آدمی نہیں لگتے۔ میں ڈاکو نہیں، صغیر نے کہا، میں ڈاکوؤں کو پکڑنے والا ہوں۔ میں CID انسپکٹر ہوں اور یہ زنانہ پولیس میں ASI ہیں۔ پھر آپ اس حلیے میں کیوں؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ اور آپ پیدل چلے جا رہے تھے؟ یہاں سے دور آگے ایک ڈاکو کا کھوج لگانا تھا، صغیر نے بتایا۔ اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملتی تھی کہ اس وقت فلاں جگہ موجود ہے، لیکن پولیس وہاں پہنچتی تھی تو وہ غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ مجھے اور اس لڑکی کو ایسے ڈاکوؤں کی کھوج لگانے کی خاص مہارت حاصل ہے۔ ہم دونوں اس بھیس میں گئے تھے اور اس ڈاکو کو جا پکڑا۔ پولیس سفید کپڑوں میں گاؤں سے باہر موجود تھی۔ میرے اشارے پر گاؤں میں آدھمکی اور ڈاکو کو پکڑ لیا۔ وہ کس طرح؟ ایک اور لڑکے نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، صغیر نے کہا، یہ میرا ایک راز ہے۔ میں نے اس طریقے سے 4 اور ڈاکو پکڑے تھے، یہ طریقہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں سادھو محنت بن کر اس تک جا پہنچا اور اس کا ہاتھ دیکھ کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے پولیس کبھی گرفتار نہیں کر سکے گی۔ اور آپ پیدل کیوں گئے تھے؟ اس میں بھی ایک راز تھا، صغیر نے کہا۔ میں جیپ میں آتا تو جیپ دور دور کے لوگوں کو نظر آ جاتی، پھر ڈاکوؤں کو بھی اطلاع مل جاتی کہ ایک جیپ اس علاقے میں آئی ہے۔ وہ سمجھ جاتا کہ یہ جیپ پولیس کی ہی ہو سکتی ہے، پھر وہاں سے نکل بھاگتا۔ صغیر اور دلجیت کور نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ صغیر کا یہ داؤ اور یہ جھوٹ کھرے سکے کی طرح چل گیا تھا۔ ایک لڑکے نے ایک تھرماس میں سے چائے 2 پیالی میں ڈالی اور صغیر اور دلجیت کور کو پیش کی۔ صغیر نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک قصبے کا نام لیا جو وہاں سے کوئی 20 میل دور تھا۔ اب یوں کرو لڑکوں، صغیر نے کہا، تم میں جیپ کون چلاتا ہے؟ ہم دونوں کو سڑک تک پہنچا دو، لیکن یہ سن لو، جیپ میں خود چلا سکتا ہوں، لیکن سڑک سے جیپ واپس کون لائے گا؟ جیپ چلانے والا لڑکا ہمارے ساتھ جائے گا اور یہ دونوں بندوقیں بھی ساتھ جائیں گی، باقی لڑکے یہیں بیٹھے رہیں۔ ہم دونوں سڑک پر اتر جائیں گے اور جیپ اور بندوقیں تمہارے پاس واپس آ جائیں گی۔ کوئی گڑبڑ نہ ہو، ورنہ تم سب کو اسی جیپ میں جلندھر لے جاؤں گا اور وہاں کی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جیپ چلانے والا لڑکا فوراً اٹھا اور جیپ کی طرف چل پڑا۔ صغیر نے دونوں بندوقیں اٹھا لیں اور دلجیت کور کو ساتھ لے کر جیپ تک پہنچا اور پھر اس میں سوار ہوئے اور جیپ چل پڑی۔ پکی سڑک وہاں سے 8-9 میل دور تھی۔ جیپ پہلے ایک پگڈنڈی پر چلی، پھر سڑک پر پہنچ گئی۔ صغیر اور دلجیت کور جیپ سے اترے، دونوں بندوقیں لڑکے کے حوالے کی اور اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ صغیر کو اس گھڑ سوار نے جو انہیں جنگل میں ملا تھا بتایا تھا کہ یہ سڑک سیدھی جلندھر نہیں جاتی، یہ چھوٹی سڑک تھی جو 4 قصبوں سے گزر کر اور دور آگے سے مڑ کر جلندھر جاتی تھی۔ جلندھر جانے والی سڑک وہاں سے خاصی دور تھی اور وہ کسی بس کے انتظار میں سڑک کنارے کھڑے ہو گئے تھے۔